अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा है हमारा 7वां और सूरतुल माइदा आयत हम पढ़ रहे हैं 114। जब ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ताला से दुआ करें, क्या दुआ की है? ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से इख्वान नाजिल कर जो हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमको रिस्क दे और तू बेहतरीन राजिक है। यानी अगलों पिछलों के लिए, यानी ख्वान में इतना खाना हो कि अगले पिछली नस्लें खाती रहें और खत्म ना हो, ऐसी दुआ की है उन्होंने। और तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया। अब देखें, यहाँ से अल्लाह ताला के जवाब से अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला को ये मुतालबा अच्छा नहीं लगा। इसलिए क्यों नहीं अच्छा लगा? इसलिए कि मोमिन कभी भी निशानियों की ख्वाहिश नहीं करते। खैर, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, मगर इसके बाद जो तुम में से कुफर करेगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को नहीं दी हो। आप देखें कि असल में यही अल्लाह ताला की सुन्नत है कि निशानी उतारने के बाद भी अगर कौम इनकार पर अड़ी रहे तो फिर अल्लाह ताला उस कौम का की जड़ काट देते हैं, यानी अजाब के जरिए उसकी जड़ काट देते हैं। जैसे समूद की जो कौम थी ना, जो सॉलेह अलैहिस्सलाम की थी, उन्होंने कहा था हमारे लिए पहाड़ से ऊँटनी निकाल दें। ऊँटनी निकल आई थी, लेकिन फिर उन्होंने ऊँटनी को मार दिया था। तो ये है कि अल्लाह ताला यानी इस चीज से डरना चाहिए मोमिनों के, कि हमें निशानी चाहिए इस चीज की। अल्लाह ताला ने जो बात की है ना कि अगर उसके बाद भी तुमने कुफर किया तो मैं ऐसी सजा दूंगा, ये नहीं कहा ऐसी सजा दी जाएगी या जहन्नुम में फेंका जाएगा, नहीं, मैं दूंगा। अल्लाह, ये डरने वाली बात है कि अल्लाह ताला अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये वाला किस्सा तो खत्म हुआ। अब वो वहीं से सीन दोबारा से स्टार्ट होगा, जहां से हमने वो जो अल्लाह ताला और अल्लाह अल्लाह ताला और उनके रसूल ईसा अलैहि सलाम के दरमियान में जो मुकालमा हो रहा था। अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना ले? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत तो साबित है कि ये लोग उनको इलाह मानते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी ये लोग इलाह माना करते थे। हरकुल, जो हरकुलीस था, उसका नाम भी आपने सुना होगा, रोमन एम्पायर का वो शहंशाह था। उसके झंडे पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की छवि बनी हुई होती थी, और उसका ये अकीदा था कि जब तक ये झंडा, यानी अगर हम ये झंडा मैदान जंग में लेकर जाएंगे तो हमें फिर नाकामी नहीं हो सकती उसके अंदर। सो अल्लाह फरमाएगा, "ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो?" आप देखें, सिर्फ हम ये कहानी ना सुनते जाएं, हम उस सीन में खड़े हैं और हम भी ये बात सुन रहे हैं। और इमेजिन करें कि हम मुसलमान नहीं, हम नसारा में से हैं, जिनका क्या अकीदा था, ईसा ईसा कौन है, वही इलाह है, यही यही था ना, या वो तसलीस का गुलूफ जो उन्होंने किया हुआ था। अब क्या होगा? अब क्या क्या बीत रही है दिलों के ऊपर? तो वो जवाब में अर्ज करेगा, सुभान अल्लाह, मेरा ये काम नहीं था कि मैं वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ही नहीं था। मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर इल्म होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है, और मैं नहीं जानता कि आपके दिल में क्या है। यानी रसूल हैं और अपनी अब्दियत का इजहार कर रहे हैं कि कोई भी अब्द नहीं जान सकता कि अल्लाह ताला क्या चाहता है। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के आलिम हैं। मैंने उनसे उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। और क्या था वो? ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। तो नसारा से ये बात की जा रही है कि ईसा अल्लाह का अगर बेटा है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये गुफ्तगू बाप बेटे की तो नहीं लगती ना, बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक मालिक अपने गुलाम से उसकी जिम्मेदारियों को ऑडिट कर रहा है कि मैंने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के भेजा था, क्या किया तुमने? तो क्या इससे साबित हो रहा है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं बस, और उनको भी वही मिशन मिला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। मैं उस वक्त तक, अब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वो दोबारा से कन्वर्सेशन जारी रखते हैं, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उस वक्त तक इनका निगरान था जब तक कि मैं इनके दरमियान में था, यानी जब तक मैं जिंदा था इनके दरमियान में। जब आपने मुझे वापस बुला लिया, कहाँ पे? आसमानों पर, तो आप इन पर निगरान थे, और आप तो सारी ही चीजों पर निगरान है, जाहिर है, दिस इज द फैक्ट। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वो आपके बंदे हैं, और अगर माफ कर दें तो आप गालिब और दाना हैं। और हजरत ईसा अलैहि सलाम को पता है ना कि किसकी माफी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि शिर्क की माफी तो कभी नहीं हो सकती। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमुन नफ़्ख़ु स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये आयत नंबर 119 है, और बहुत ही खूबसूरत आयत है। तब अल्लाह फरमाएगा, यानी अब एक फैसला आ रहा है, ये वो दिन है जिनमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफा देती है। कौन सा दिन? कयामत का दिन। कौन से सच्चे? जो अपने मीसाक में सच्चे थे। परवीन, माइक ऑफ कीजिएगा, माइक ऑफ कर दीजिएगा।
جی جو اپنے اپنے میثاق میں سچے اترے. وہ میثاق کیا ہے؟ وہی والی بات آئے گی نا شروع میں، یا ایھا الناس اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو سوری یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدوں کی، اپنے میثاقوں کی، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. تو یہاں پہ سچ، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے سچ کر دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے میثاق لیا تھا، ہم اس کے اوپر نہ ہم نے صدقے دل سے اس کو مانا، بلکہ ہم نے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، عمل کا حصہ بنایا. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور on the top of that سب سے بڑی بات کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور وہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ بات مانگنی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور ہماری جب ملاقات ہو تیرے ساتھ، ہماری موت کے موقع پہ یا قیامت کے وقت، تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہ ہم رب کے بندے ہیں، تو اس کا حق ہے نا کہ اس کے احکامات پر ہی چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیں یہاں پہ ہماری صورتوں کا پہلا گروپ ختم ہو گیا. اب دوسرا گروپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس گروپ میں 4 صورتیں ہیں، 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 مدنی صورتیں. مکی کون سی؟ انعام اور اس کے بعد الاعراف. مدنی صورتیں ہیں انفال اور توبہ. اب مکی صورتوں کے بارے میں نا کچھ باتیں ہمیں جان لینی چاہیے. پہلے تو ان کا شان نزول کیا ہے، کہ کب نازل ہوئی. یہ مکہ کے آخری دور میں، یعنی ہجرت ہونے والی ہے اور بالکل آخری دور میں نازل ہو رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ مدنی صورتوں میں جو بھی ہم نے پڑھی کہ اہل کتاب کے اوپر اتمام حجت کر دیا گیا. اتمام حجت کا مطلب ہے کہ امکانی حد تک ان کو دعوت دے دی گئی، ان کے پرانے جرائم بھی یاد کروائے گئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی یاد کروائے گئے، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ تم یہ کرتے رہو لیکن ابھی بھی چانس ہے. یہاں پہ ان صورتوں میں اہل مکہ پہ اتمام حجت ہو رہا ہوگا. تو ہمیں بہت پیچھے ہے. اب ہم مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بہت دور نہیں جانا، گیٹ کے پاس پاس ہی رہنا ہے. اور کیونکہ یہ جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آخری مکی دور کی صورت ہے، ہجرت ہونے والی. ایک تو چیز یہ نوٹ کر لینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ایک رنگ غالب رہے گا. کیا؟ کفار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں معجزات دکھاؤ. ابھی اوپر معجزات کی بات گزری نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اس طرح کے معجزات ہمیں دکھاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معجزات دکھائیں گے تو ہی ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں ایمان لائیں گے. تو اس صورت میں صاف صاف بتا دیا کہ نشانیاں بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر تم عقل سے کام لو تو تم انہیں دیکھ بھی لو گے. لیکن تم چونکہ عقل سے کام نہیں لے رہے، کیوں؟ وہ پیچھے کیا بات گزری؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. اچھا جی، مکی صورتوں کا جو مین مضمون ہوتا ہے نا، وہ ایمان کی دعوت ہوتی ہے. یہ بات اگر ہم آج سمجھ لیں گے تو اگلی اگلی مکی صورتیں آسان ہو جائیں. 2 طریقے سے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے. نمبر 1، اللہ کی نشانیوں سے، جیسے اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی خلاقیاں، اس کی صنائیاں، اس کے احسانات، قدرت کے کرشمے. اس کو کہتے ہیں التذکیر بی آلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ تذکیر کرنا. اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن، ان کو کہتے ہیں ایام اللہ. ایام اللہ کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، کس طرح سے وہ شیطان والا وہ سارا واقعہ ہوا، اور کس طرح سے اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. اس کے علاوہ پرانی اقوام کے قصے کہ کس طریقے سے ان پہ رسول بھیجے گئے اور کیسے انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اللہ ان کے اوپر کس طریقے سے عذاب نازل ہوا. تو یہ 2 طریقے اختیار کرتا ہے قرآن بھی. ایام اللہ، ہسٹوریکل ریفرنسز، اور دوسری بات کہ اللہ کی نشانیوں پر، کائنات کی نشانیوں پر غور کرو. تمہارے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں، اس پر غور کر کے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو. اور جب پہچان لو تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. صدق اللہ العظیم. سورت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. اس سے پہلے ایک اور سورت بھی سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ سے، الفاتحہ. 7ویں پارے میں سٹارٹ ہو رہی ہے انعام. اس کے بعد 15ویں پارے میں 7 پاروں کا پھر گیپ آئے گا، کہف بھی الحمدللہ. اس کے بعد 22ویں پارے میں 23ویں پارے میں فاتر اور صافات آئیں گی، وہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوئی. تو 7 پاروں کے گیپ کے ساتھ نا یہ والی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. اور پھر آخر میں 7 پاروں کے بعد تو ویسے ہی قرآن پاک جو ہے وہ، یعنی 23ویں پارے کے بعد تو ویسے ہی 7 ہی پارے رہ جاتے ہیں اس کے بعد. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الحمد یعنی حمد
اللہ کے لیے، ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف اور شکر، تعریف اور شکر اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ اب آپ اس میں بالکل ایک ڈفرنٹ فلیور آپ کو نظر آئے گا مکی صورتوں میں، اب یہاں پہ کوئی شرعی احکامات نہیں نظر آنے والے۔ روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ کے برابری کا درجہ دیتے ہیں کچھ اور لوگوں کو۔ وہ رب جس نے کیا کائنات کے ساتھ لنک کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے نا یہ آیت، زمین اور آسمان کی تخلیق اس نے کی، اور زمین ایک نہیں ہے، سماوات کا لفظ ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی ہے۔ اور اس نے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، تاریکیاں کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں، روشنی ایک ہی ہوتی ہے، جیسے صراط مستقیم ایک ہی ہے لیکن صراط شیطان بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو روشنی اور تاریکیاں پیدا کی ہیں اس نے۔ تو لوگوں کو تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں کرنا کیا چاہیے تھا، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے۔ ایک مدت مقرر کیا کی؟ کہ تمہاری موت آ جاتی ہے، تم دنیا میں زندہ رہتے ہو پھر تمہاری موت آ جاتی ہے، ایک مدت، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ وہ کون سی مدت ہو سکتی ہے؟ وہ قیامت تک کی مدت ہو سکتی ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا، اب یہ دیکھیں دو دائرے بن گئے نا، ایک اوپر کائنات کا دائرہ اور ایک اوپر انسانوں کی زمین کا دائرہ، یعنی جو انسانوں کا کائنات کا دائرہ وسیع ہے، اور انسانوں کی تخلیق جو مٹی سے ہوئی ہے اور جو دنیا میں رہتا ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دائروں کو آپس میں کمبائن کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہی ایک خدا آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ جو ہے نا وہ صرف کل کا رب نہیں ہے، وہ جزیات کا بھی رب ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت بڑے عرش پر رہتا ہے اور اس کی نظر بڑی بڑی چیزوں پر ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھتا، نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ یعنی جو بھی میں نے ابھی آپ کو نشانیوں کے بارے میں بتایا نا، یہ کون سی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جو کائنات میں ان کو نظر آتی ہیں۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی قرآن کو۔ اچھا، جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، کس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں؟ کہ عذاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ابھی تک عذاب آپ لے کے کیوں نہیں آئے، دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہیں ہمیں، یا یہ کہ قیامت کی بات آپ کرتے ہیں تو قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، یعنی وہ تو اس قدر ترقی یافتہ قومیں تھیں کہ تم تو ان کے سامنے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے رسولوں کو انکار کرنے میں اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی پاداش میں ان کو نہیں چھوڑا، تو تم میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اقتدار اہل مکہ دیا ہی نہیں ہے، تو تمہیں نہیں، تم پہ نہیں وہ حالات آ سکتے۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی، آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے قوموں کو اٹھا دیا۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں پانی کی بات اللہ تعالیٰ نے صرف کی ہے کہ جو اقتدار بخشا تھا اس کا لنک اللہ نے پانی سے جوڑا ہے۔ پانی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسے تو پانی بارش کی طرح صورت میں نازل ہوتا ہے آسمان سے، تو نباتات اگتے ہیں، یعنی پودے درخت بنتے ہیں، ان کا استعمال دیکھیں خوراک میں بھی ہو رہا ہے، انسان بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، عمارتی لکڑی میں بھی بن رہا ہے، ایندھن بھی بن رہا ہے، ٹرانسپورٹ جیسے ٹرانسپورٹ گڈز ہوتی ہیں ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کشتیاں بن رہی ہیں، جہاز بن رہے ہیں، گاڑیاں بن رہی ہیں، بسیں، ہر چیز میں نباتات یعنی پودوں سے کوئی نہ کوئی چیز لی جاتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ فوڈ پروسیسنگ پلانٹ، ایک تو را فوڈ آپ کھا رہے ہیں، پھر پروسیسنگ کے پلانٹس لگتے ہیں، تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ جانوروں کے اندر دیکھیں تو ڈیری پروڈکٹس کہاں تک جاتی ہیں، لیکن پیچھے لا کے سلسلہ جوڑیں گے تو وہ آسمان سے نازل ہوئے پانی سے ہی جڑے گا۔ تو اصل میں نا پانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی گرو کر جاتی ہے اگر اس کے پاس پانی ہو، اور جب اکانومی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، معیشت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، تو وہ قوم بھی خود بھی پاورفل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ سوچا ہی نہیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ کی لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے، اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اگر انسان غور کرے تو، لیکن نہ غور کرے تو پھر ویسے ہی گزر گزر کے جا سکتا ہے۔ اب یہ کرتے کیا تھے کہ نہیں، ہم پہ تو وہ نشانیاں نازل کریں جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی انہوں نے حق کا انکار ہی کرنا تھا اور یہی کہتے کہ یہ تو جری سری جادو ہے۔
یعنی کہتے تھے یہ کیسا قرآن ہے جو نظر ہی نہیں آتا کہ کیسے نازل ہو رہا ہے نا، تو ہمیں تو اب ایسی کتاب نازل ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے جو آسمان سے کاغذوں پہ لکھی ہوئی اتر رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اگر ہم کر دینا تو یہ اس وقت کیا کہیں گے، اف ہماری تو نظریں، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، ہم پہ تو جادو ہو گیا کہ پتہ نہیں ہمیں کیسی کیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انکار کی روش پر اڑے ہوئے ہیں، صرف بہانے بنا رہے ہیں، انہوں نے حق کو تسلیم کوئی نہیں کرنا۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا کیا کرتا وہ فرشتہ؟ وہ اعلان کرتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ فرشتے ویسے نہیں اترا کرتے، وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اللہ کا لے کے اترتے، یا موت کا فیصلہ لے کے اترتے ہیں یا عذاب کا، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ تو فرشتہ اصلی شکل میں تو نظر نہیں آ سکتا۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ رسول جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، گلیوں میں سڑکوں پہ بازاروں پہ چلتا پھرتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ ہی بھیجنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ بھیج سکتا تھا، بھیج بھی یعنی کوئی یہ اللہ کے اختیار کے باہر کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا، کیا تم اسے دیکھ سکتے؟ ہمارے آس پاس کتنے فرشتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، منکر وہ کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں۔ عصر کے وقت فرشتوں کی جو عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی پارٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، موت کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، کیا نظر آتے ہیں ہم؟ تو فرشتہ ہوتا بھی تو تمہیں نظر نہ آتا، اور اگر تمہیں دکھانا ہوتا تو ہم اس کی الٹیمیٹلی پھر انسان ہی بنا کے بھیجتے، اور پھر تم کیا کہتے اس وقت کہ پھر تب بھی تم شبہ کا ہی شکار ہوتے کہ پتہ نہیں، اور پھر وہ جو جو تعلیمات تمہیں دیتا تم کہتے اچھا تم تو فرشتے ہو نا، تم تو یہ کر سکتے ہو، ہم تو انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول ہمیشہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے تاکہ وہ رول ماڈل بنے انسانوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ مدائن شعیب جو نظر آتے ہیں مکہ میں، اس کے علاوہ پومپیائی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے کھنڈرات نکلے ہیں، تو یہ ساری بستیاں کیا کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ لی ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر متشبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی اس قدر زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ایک جانور بھی اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ کتنی رحمت ہے دنیا میں اللہ کی؟ 1%، 99% رحمت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کا حقدار بنائے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ہوتا ہے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں؟ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو رات کے وقت باہر نکلتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو دن کے وقت، پھر رات میں سکون ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، دن کے وقت ایکٹیویٹی ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ تو یہ رب ہونے کی دلیل ہے نا کہ وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے، ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو تم اہل مکہ دیکھو کہ تمہارے بت، ان کو تو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ بھی کرنا ہو تو ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جو تم ان کے سامنے کھانا شانا پکا کے رکھتے ہو ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ تم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہو، وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ اور آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں نا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ بت ہو، ان کو انسانوں ہی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اگر وہ انسانوں کی شکل میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے تو بھی وہ انسانوں سے ہی، رعایا سے ہی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، تبھی جا کے ان کی وہ شاہانہ جو لائف سٹائل ہے وہ چل سکتا ہے، ادروائز نہیں چل سکتا۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، کہ تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ کے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے نا رسول سے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیجئے، اور یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شرک کرے گا تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کو پا لینا۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے،
اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اصول اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہمارے دلوں سے ہر طرح کا خوف نکل جاتا ہے، لوگوں پر ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے کہ جو میرے حصے کی چیز لکھی ہوئی ہے نا میرے رب نے، وہ مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، چاہے ساری دنیا کوشش کر لے، لیکن جو نہیں ہے میرے لیے، پوری دنیا کوشش کر لے، وہ مجھے نہیں دلوا سکتی۔ تو یہ چیز ہمارے اندر کیا فیلنگ جنریٹ کرتی ہے؟ اللہ پہ توکل۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ هو قاہر فوق عبادی هو الحکیم الخبیر۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ۔ ان سے پوچھو کس چیز کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے۔ یعنی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب کون سی گواہی آئے گی، کون سی شہادت، کون سی نشانی تمہارے سامنے لائی جائے کہ تمہیں یقین ہو کہ ہاں اللہ ہی سچا رب ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا گیا کہ کہو میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ ہی گواہ ہے، تمہیں راضی کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں، جس جس کو یہ پہنچے۔ اور آپ دیکھیں یہ کس کس کو پہنچ چکا ہے آج تک، وہاں سے ذرا اندازہ لگائیں۔ اور پھر یہ جس جس تک پہنچے گا وہ آگے بھی پہنچائے گا، اور اسی طرح کیونکہ رسول کا یہ مشن تھا کہ جس کو پہنچانا ہے، اس لیے جب ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہم بھی اپنے رسول کے مشن کے اندر جڑ جائیں گے۔ کیا تم واقعی شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہیں؟ یعنی شہادت کس بنا پہ، گواہی کس بنا پہ دی جاتی ہے عام طور پر؟ کہ میں نے خواب دیکھا تھا تو میں اس لیے گواہی دے رہی ہوں؟ نہیں، کسی ایسی ایویڈنس کے اوپر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہو، یا پھر وہ کسی کتاب میں درج ہو۔ ابھی دیکھیں ریسرچ پیپر بھی جب لکھے جاتے ہیں تو ان کے ریفرنسز مختلف کتابوں سے، اوتھینٹک بکس سے دیے جاتے ہیں، تب جا کے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ شرک کے ہونے کے لیے واقعی گواہیوں کی ضرورت ہے کہ واقعی کوئی شرک بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے کسی شہادت کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہے۔ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو، آپ دیکھیں بالکل وہ ایک طرح کا نا رد و قدا چل رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے یہ خیالات ہیں، آپ یہ جواب دے دیجیے۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا اعلان برات کر دیا ہے اس میں کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 19 ہے نا، بالکل اسی کل انما ہوا الہ واحد کہہ دیجئے، بے شک وہی ایک الہ ہے اکیلا، اور بے شک میں وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں تو بری و ذمہ ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا ریفرنس آئے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، کون؟ اہل کتاب، یعنی یہودیوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ یعنی ابھی چونکہ گواہی کی بات ہوئی ہے تو تمہیں اگر گواہی چاہیے نا تو جا کے اہل کتاب سے گواہی لے لو۔ تمہارا تعلق تو ہے نا مدینہ میں، تم آتے جاتے تو ہو نا، تم نے بتایا ہوا تو ہے نا ان کو کہ ایک نبی آیا ہوا ہے جس نے دعویٰ کیا، تو جاؤ اس کی شہادت ان سے لے لو، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے، ان کی کتاب میں اس رسول کے ہونے کی نشانیاں ایسی ہیں جن نشانیوں کو یوز کر کے کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں دھوکہ کر سکتا ہے، لیکن اس رسول کو پہچاننے میں کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈال دیا ہو وہ اسے نہیں مانتے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب یہ گئے ہیں پوچھنے کے لیے اہل یہودیوں سے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ تو کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کرتا، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا اللہ اس بات میں، تو خسارے میں پڑ گئے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے؟ کیا کہ اللہ تو کسی پر کچھ نازل نہیں کرتا انسانوں پر، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اب ان لوگوں کو نا قیامت کے سین میں پلیس کیا گیا ہے جو شرک کرتے ہیں، اور پلیس کر کے نا دکھایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ حال ہونے والا ہے تب جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ کہیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ دیکھو اس وقت کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹی گواہی یا جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے حقیقت سامنے آئی، اب قیامت والے دن تو حقیقت سامنے آ ہی گئی ہے، اب تو ہر ایک نے ماننا ہی ماننا ہے۔ تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار شرک والوں کی تو کوئی معافی نہیں ہے، تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری قسم، مطلب اللہ کو جس کو مانتے، جس کے وجود کو ماننے کے لیے، جس کے یعنی وحدہ لا شریک اس کو ماننے کے لیے، وجود کا تو خیر انکار نہیں کرتے تھے، وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا۔
تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بہانہ بھی کر سکتے ہیں اس میں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ شریک تو ہم نے بس اس لیے ٹھہرائے ہوئے تھے کہ تیرے ساتھ ہم وسیلہ ان کو بناتے تھے تیرے ساتھ کنیکٹ کرنے کا۔ لیکن آپ دیکھیں حقیقت جیسے ہی سامنے آئی، پوری لائف جس نظریے پر گزاری ہے ان لوگوں نے، رسول کا انکار کیا، اس کے ساتھ دشمنی کی کہ نہیں ہم اپنے نظریے سے نہیں ہٹیں گے، اسی سے انکار کر دیا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو 13 سال سے دعوت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اور ان کو بات سنوائی جا رہی ہے، بات ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دلوں پہ اثر نہیں کر رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ 13 سال سے جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو آخر میں توفیق گم ہو گئی نا۔ وہ اس صورت کے بعد جب مکی دور ختم ہو گیا تو کون سی صورت نازل ہوئی تھی؟ البقرہ۔ کیا آیت آئی تھی؟ ان الذین کفروا۔ کیا بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں میں پردہ۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کے تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اساطیر الاولین 25 میں دیکھیے، ان ہاذا الا اساطیر الاولین، کہ نہیں ہے یہ قرآن سوائے پرانے وقتوں کی کچھ کہانیوں کی، کیونکہ اس میں پرانے اقوام کے جو عذاب زدہ اقوام تھی ان کے قصے موجود ہیں، اور بھی قرآن کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ قصہ گوئی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ قصہ گوئی کیوں ہے، کہانی گوئی کا انداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح کے طریقہ دعوت کی طرف، تو اس وجہ سے بھی یہ سٹائل رکھا گیا، اور اس سے بات بھی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ان کا کیا اعتراض ہے؟ یہ تو پرانے وقتوں کی صرف کہانی ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو مختلف مختلف طریقے یہ لوگ اختیار کرتے تھے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ کوئی اسلام کی طرف مائل ہوتا تھا تو اس کو ڈراتے تھے، کسی کو دھمکاتے تھے، کسی کو مارتے تھے، کسی کو لالچ دیا کرتے تھے۔ کاش اس وقت تم ان کی حالت دیکھ سکتے، کن کی؟ انہی لوگوں کی، جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو جائیں، تو ان کی حسرت ہی اب رہ جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ مشرکوں کو کہاں کھڑا کیا گیا سزا کے لیے؟ دوزخ کے کنارے کھڑا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا گیا ہے کہ دیکھ لو یہی حقیقت۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اور ابھی بھی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 29 ہے اس کو دیکھیے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ مَبْعُوثِينَ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو بھی ہے بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یعنی کیونکہ آخرت کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے خدا کو بھی نہیں مانتے، تو یہ اس کو دہریت یا ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ تو اہل مکہ میں بھی ایتھیسٹ جو ہیں وہ موجود تھے جو کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے بس یہاں سے مر کے ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، تو وہ کس نظریے پہ زندگی گزارے گا؟ ظاہر ہے وہ اپنی اس دنیا کو ہی سنوارنے کی کوشش کرے گا نا۔ وہ کہے گا، وہ ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ یو اونلی لیو ونس، یولو، تو جو یہ کانسیپٹ پال کے زندگی گزارے، جس کا یہ آبجیکٹو ہو، اس کی زندگی پلیئر سیکنگ ہوگی، وہ ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرے گا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، کسی مورل سیٹ کو وہ فالو نہیں کرے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کا کچھ حال کھینچا گیا۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ پہلے مشرکین کہاں کھڑے کیے گئے تھے؟ جہنم کے کنارے، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے نا۔ انہوں نے کس کا انکار کیا ہے؟ رب کا۔ اب یہ رب کے سامنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، یہ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہی حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا، مجرم یہ کہتا ہے کہ یار اب تو میں نے کہہ دیا ہے کہ ہاں میں ہی چور تھا، میں نے ہی غلطی کی ہے، تو ہو سکتا ہے جج صاحب جو ہیں وہ میرے اوپر تھوڑا رحم کر لیں اور اس رحم کی وجہ سے میری سزا میں کمی ہو جائے۔ لیکن کیا ان کی سزا میں کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ اس سے بڑی کوئی مس کیا کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی نہیں ہو سکتی انسان کی کہ وہ اس چیز کو ہی جھٹلا لے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا ہے وہ اسے کبھی ملاقات نہیں کرے گا۔ کیونکہ مومن کے لیے تو سب سے خوبصورت لمحہ ہی وہ ہے کہ یہ دنیا تو اس کے لیے اپنے رب سے ایک دوری کی جگہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے قریب جانا ہے، کسی بھی طرح میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹی بات ہے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملہ میں کیسی تقصیر ہو گئی، اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر وہ گناہ کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کا بوجھ ویسے بھی اس دن جو اتنا سخت دن ہوگا وہ چیز اٹھانا وہ بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن ان کے اوپر گناہوں کا بار جو ہے نا وہ بڑی بڑی گٹھلیاں جو ہے وہ لدی ہوئی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ خود فرمانے یہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، آیت نمبر 32۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ کھیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھیل ہمیں اپنے اندر ایسی ایکٹیویٹی جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر لے اور ہم سارے کام کاج چھوڑ کے اس کے اندر لگ جائیں، جیسے کسی مووی کو دیکھ رہے ہوں یا کسی کرکٹ میچ کو دیکھ رہے ہوں۔ اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ دل بہلانے کا سامان۔ دونوں میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ حقیقت سے آنکھیں بند اور کسی فینٹیسی ورلڈ میں جینا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہوتا بھی تھوڑی دیر کے لیے، ختم بھی ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لوگے؟ ویسے تو دنیا ایک سیریس جگہ ہے، یعنی کھیل تماشے کی جو بات کی ہے وہ اس سینس میں کی ہے کہ جس طریقے سے لوگ اس کو جس لیول پہ لے رہے ہیں اس لیول پہ بات کی۔ ادروائز تو یہ ایک امتحانی مرکز ہے جس کے نتائج پر اگلی زندگی جو ہمارا اگلا دور ہونا ہے زندگی کا اس کا دار و مدار ہے۔ قد نعلم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ سناتے ہیں یا بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو بات اصل میں یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نہیں اتری تھی، وہ ان کی زندگی کا ایک فیز تھا، یعنی 40 سال کی عمر تک، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن کس قدر اچھی تھی مکہ کے اندر کہ صادق اور امین کا ٹائٹل خود مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ امپورٹنٹ فیصلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے اور ان کے اوپر ٹرسٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے عہدے پر مبعوث ہوتے ہیں اور قرآن سنانا شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کو اعتراض، ساتھ ہی وہ جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی وہ جادوگر بھی ہو جاتے ہیں، وہ کاہن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کے کردار کو، یعنی ایز اے پرسن یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ جس چیز کا انکار کریں نا وہ اللہ کی آیات کا انکار کریں، تو آپ صبر کیجئے۔ اصل میں تو یعنی جس کو جھٹلا رہے ہیں وہ میری ذات ہے، اور دیکھیں میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا صبر بھی تو دیکھیے کہ میں تو ان کو نہیں پکڑا اس کی وجہ سے۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا۔ صبر سے کیا مراد ہوگی؟ وہ والا صبر نہیں جو ساس بہو والا ہوتا ہے، یعنی استقامت سے ڈٹے رہے، مصیبتوں کے آنے کے اوپر بعد بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا اور ہر طرح کی مصیبت برداشت کر کے آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ کون سی باتیں؟ کہ مدد آئے گی آخر اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ اہل ایمان کی پہلے آزمائش ضرور کرے گا۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہوں گی، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، بہت ہی سخت آیات، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم میں سے کچھ زور ہے، اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان پر سیڑھی لگاؤ، ان کے پاس کوئی نشان نہیں لانے کی کوشش کرو۔ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشانیاں کر رہے ہیں نا کہ نشانیاں دکھائیے نشانیاں دکھائیے، تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ اہل مکہ آئے دن حسی معجزات کی ڈیمانڈ کرتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہو کہ ان کو معجزات دکھا دیں، شاید کہ یہ مان جائیں،
اور نہ بھی مانے تو کم از کم زبانیں تو بند ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جواب ہے کہ ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس بات پہ تو آپ خود کوئی نشانی دکھا دیں. اللہ کوئی نشانی نہیں دکھائے گا اس طرح کی. یہ قرآن ہی نشانی ہے, اسی کو مان کے جینا ہوگا انہوں نے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اگر اللہ دیکھے اللہ تو کلمہ کن کہے تو ساری کی ساری جو سارے کے سارے لوگ ہیں وہ توحید پر کاربند ہو جائے, وہ بالکل اسی طرح ایکٹ کرنے لگے جس طریقے سے روبوٹس ایکٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارا پروسیس کیوں کر رہا ہے, کیوں انبیاء کو بھیجتا ہے, کیوں کتابیں اتارتا ہے, کیوں اہل ایمان اور اہل طاغوت کی آپس میں جنگیں کرواتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس پروسیس کو اسی طرح ہی ہونا ہے. اور کیوں ہونا ہے؟ تاکہ لوگ اپنی چوائس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں. اور پھر یہ ہے کہ ان ساری آزمائشوں میں جو اہل ایمان پر آتی ہیں اس مشن کے اندر, اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو نکھارتا ہے کہ کیا واقعی یہ اس قابل ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے جس وقت وہ مناسب سمجھتا ہے وہ مدد بھی بھیج دیتا ہے اپنی. لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی میں سے اٹھائے گا, پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. مردے ہونے کا مطلب یہاں ہے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں, یعنی جو نصیحت قبول نہیں کرتے, اللہ کے نزدیک وہ مردے ہیں. وقالوا لولا نزل الیہ آیہ من ربی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا. کہو اللہ یعنی نشانی کیوں نہیں اتری, کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر نادانی میں مبتلا ہے. کیا نادانی؟ وہ حواریوں والی بات یاد ہے نا کہ اگر نشانی اتر آئی, اللہ نے کہا میں نے اگر نشانی اتار دی پھر بھی تم نے انکار کیا تو جو حشر تمہارا ہوگا, جو عذاب تم پہ آئے گا, وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہو. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں میں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو نشانیاں ہیں ان پر غور کر کے دیکھو کہ کیسے ہر ایک جانور اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ ایک مامتا کا جذبہ ہی دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے, ویسے ہی جذبہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں بھی ڈالا ہے اور باقی کے جانوروں میں بھی ڈالا ہے. صرف اسی پر غور کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک جذبے کو سب جانوروں میں ڈالنے والا ایک ہی طرح کا, کیا کوئی بہت سارے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں, وہ ایک ہی ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کچھ ڈالا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدہ الا شریک ہونے کی ایک نشانی ہے, لیکن وہ کس کو ملے گی؟ جو غور کرے گا. اب ایک نشانی ہمارے اندر بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر 40 میں, سوری یہ 39 ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ, تو یہ ہو گئی ہے 40. دیکھیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ, ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, یعنی اب انٹروسپیکشن کرو, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو, باقی چیزیں مائنڈ سے نکال لو, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تو تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو, یعنی کہ اس وقت تو تم اپنے بتوں کو نہیں پکارتے, اور مصیبت میں چونکہ انسان کا جو ٹرو نیچر ہوتی ہے وہ ریویل ہو جاتی ہے, اس وقت وہ صرف ایک خدا کو پکار رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کے ہونے کی, اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی تو تمہارے اپنے نفسوں میں سے آتی ہے. تم سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائے. یعنی جب کوئی رسول آتا ہے اور لوگ نہیں مانتے تو اللہ ان کو دو طریقے سے آزماتا ہے. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. پہلے سختی